अस्सलाम वालेकुम जनाब, सफ़ीरुल्लाह खान आपका मेज़बान पाक एनजीओज़ की तरफ से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और मेरी दाएं तरफ आफ्ताब साहब बैठे हुए हैं, आफ्ताब मलक आफ्ताब अहमद आवान। पूरा हो गया जी आपका नाम? जी पूरा हो गया। और वो आपके लिए जाने पहचाने इसलिए भी हैं कि इसी चैनल पे बहुत से वीडियोस में पहले भी आपको नज़र आ चुके हैं। इनसे हम बहुत काम की बातें सीखते हैं, आज भी हम इनसे काम की बातें सीखते हैं, सीखेंगे। लेकिन पहले ज़रा इन्हें वेलकम कर लें। तो जनाब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया और एक बार फिर मौका देने का पाक एनजीओज़ के प्लेटफॉर्म पे आने का और सबसे बातचीत करने का। आप जनाब ऑलवेज वेलकम, आपका जब दिल चाहे आप इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, आपका अपना प्लेटफॉर्म है। अच्छा दोस्तों, बात ये है कि हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। आज आफ्ताब साहब जो हैं वो मेज़बान हूँ के फ़राइज़ अंजाम देंगे एक तरह से वैसे, और मैं आपकी जगह पे जो सवाल आप हमें भेजते हैं वो इनसे करूँगा। सो मैं आपकी जगह हूँ और ये मेरी जगह है। सो जो सवाल आप मेरी तरफ भेजते हैं वो मैं इनकी तरफ आगे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अच्छा मलक साहब, बात ये है, मैं थोड़ा सा ज़रा मूड में आ जाऊँ ना है। बिल्कुल। तो बात ये है कि ना एक एनजीओ मैंने ना रजिस्टर करा दी है, ठीक है। अब बताएं आगे क्या करना है। आपने एनजीओ रजिस्टर करा ली? हाँ जी, एनजीओ रजिस्टर करा लिए पूरे तो मसला क्या है? अब मसला क्या है? मतलब अब करना क्या है, मतलब उसके बाद समझ नहीं आ रही पर है। आपने एनजीओ जो है रजिस्टर किस काम के लिए करवाई थी? वो मतलब हमारा मतलब था कि कोई नेकी का काम करेंगे, पैसे शैसे आएंगे, लोग डोनेशन देंगे तो हमको गरीबों को दवाई दे देंगे, किसी को रोटी खिला देंगे और नेक काम करेंगे, यही मकसद। अब पैसे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, असल मसला ये है कि पैसे नहीं आ रहे। डोनेशन, हाँ, तो ये डोनेशन नहीं आ रहे। डोनेशन कैसे लेते हैं? अच्छा, आप जो है, मेरा ये ख्याल है कि एक हमारी तरफ मुहावरा बोला जाता है कि गाड़ी के आगे बैल बांधने की बजाय गाड़ी के टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कि घोड़ा आपने पीछे कर दिया है और हॉर्स, ये चीजें जो हैं, अच्छा, जो गाड़ी आपने आगे कर दी है। ये चीजें जो हैं, क्या आप जब बना रहे थे, आप सोच रहे थे, जब आपने ये काम करने का सोचा, तो क्या आपने सोचा था कि ये सारे काम जो है, इसके लिए आप जो नेकी का काम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, या आप अपने पैसों से सुगत करना चाह रहे थे? नहीं, कुछ मतलब बंदा अपने पैसे भी डालता है, लेकिन हमारा ख्याल था कि जैसे एनजीओ होती हैं, बड़े डोनेशन आती है, बड़े पैसे आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, मतलब समझते हैं ना आप। अच्छा, जिस तरह की वो फंडिंग आ जाती है, फंडिंग आती है, फिर एजेंडाज लोगों के होते हैं, यूएन वाले आते हैं, अमेरिका बड़ी बड़ी एनजीओ वाले पैसे आते हैं, यूरो आते हैं, कैसे आते हैं वो समझाएं। ये जो है ना, ये एक बड़ी साइंस है। अच्छा। और ये हर किसी के साथ जो है वो शेयर नहीं की जाती, लेकिन आज आपके साथ शेयर कर ही लेते। अच्छा, ठीक है। बात ये है कि जब हम एनजीओज बनाना शुरू करते हैं, एनजीओज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो फंडिंग जो है वो बहुत बात का मरहला है। बहुत सी चीजें जो है वो हमने पहले सोचनी होती हैं, और उन चीजों के ऊपर जब हम सोच के काम करते हैं तो फंडिंग जो है उसके बाद शायद ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है, या जब अपना वक्त आता है। हमारा असल मसला ये होता है कि हम जब काम करना शुरू करते हैं या एनजीओ बनाना शुरू करते हैं, तो उन बहुत सी चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। हम उन बुनियादी चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है कि हम एनजीओ बना किस लिए रहे हैं, इसका मकसद क्या है, ये काम कैसे करेगी, किन लोगों के लिए काम करेगी, किन मकासद के लिए काम करेगी। जब ये सारी चीजें तय हो जाती हैं, फिर उसके बाद एक अगला स्टेप आता है, एनजीओ रजिस्टर कराई जाती है, एनजीओ को अकाउंट्स खोले जाते हैं। रजिस्टर करने से पहले भी बहुत कुछ सोचना होता है, यही तो मसला है। हम सारी चीजें जो हैं, हम सारी चीजें जो हैं वो सोचना शुरू करते हैं, एनजीओ रजिस्टर कराने के बाद सोचना शुरू करते हैं। चलो, रजिस्टर तो हमने करा लिया है, लेकिन अभी आप समझा दें तो हम वो पहले वाले काम जो है ना अभी कर लेते हैं। ऐसा कौन सा मतलब अच्छा छोड़ें, हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि पहला काम, अगर मैं एक एनजीओ बनाना चाहता हूँ तो पहला काम मुझे क्या करना चाहिए, ये बताएं। एनजीओ बनाने का मरहला भी जो है वो अगला मरहला है। अच्छा, क्या आपको अपने आसपास कोई ऐसा मसला दिखाई दे रहा है कि जिसको हल करने की जरूरत है? मसले तो बहुत हैं जी। मसले, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, कुछ लोग उनकी इलाज नहीं हो रहा, सरकारी अस्पताल से ठीक इलाज नहीं हो रहा, या अस्पताल दूर है, या मतलब तो मसले तो इस तरह के तो हमें अपने बेरोजगारी है। हमें अपने आसपास बहुत सारे ऐसे मसले दिखाई देते हैं कि जो कि हमें लगता है कि जिनको हल करने की जरूरत है। ठीक है। और
بنیادی طور پہ تو یہ سارے مسئلے جو ہیں یہ حل کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے ہماری حکومت کی، سرکار کی. اور ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ سرکار یہ مسئلہ حل نہیں کر پا رہی، اس کے اپنے مسائل ہیں، اپنی وجوہات ہیں یا اپنی ترجیحات ہیں. تو پھر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، کوشش کرنی. پھر ہمیں یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ کون سا مسئلہ. دیکھیں نا، آپ نے خود کہا معاشرے میں ہمارے آس پاس تو کتنے مسائل ہیں. تعلیم کا مسئلہ بھی ہے، صحت کا مسئلہ بھی ہے، صفائی کا مسئلہ بھی ہے، سڑکوں کا مسئلہ بھی ہے، اور بھی غریب لوگوں کے مسائل ہیں، مہنگائی ہے. تو ہم اس میں سے کون سا مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ ہم چلیں تعلیم کا مسئلہ کر لیتے ہیں. ہمارے گاؤں میں نا پرائمری اسکول ہے، اس کے بعد نا بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کدھر سے. تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم جو ہے اپنے طور پہ تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو ہے اور اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ جو جن کا کرنے کا فرض ہے وہ کر نہیں پا رہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہے. اب اس کے 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں. میں اور آپ اپنی جیب سے پیسے ڈالنا شروع کر دیں، 2-4 محلے والوں کو اکٹھا کریں، ان کو کہیں کہ یار یہاں پہ تو تعلیم کا مسئلہ ہے، اسکول پرائمری اسکول ہے، یہاں پہ کچھ پیسے جمع کریں. یہ ہم اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. اور آپ آپس میں مل جل کے کام کرنا شروع کر دیں. لیکن بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف 1-2 یا 3-4 لوگوں کے کرنے کا کام نہیں. اس کے کام کرنے کے لیے زیادہ لوگوں کو انگیج کرنے کی، زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر ہم یہ طے کرتے ہیں جب زیادہ لوگ اکٹھے ہوں. اب آپ نے کبھی دیکھا ہے جب گاؤں میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، چوپال میں بیٹھتے ہیں، تو ہر کوئی اپنی اپنی کر رہا ہوتا ہے، مختلف اپنی اپنی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اپنی اپنی تجاویز دے رہا ہوتا ہے. تو جب ہم زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو پھر اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی ترتیب ہو، کوئی نظام ہو کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کے کیسے کام کریں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. تو پھر جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے اکٹھے ہو کے ایک نظام کے تحت کچھ حل کرنے کی ضرورت کریں گے. اچھا، کتنے کے لوگ اکٹھے کر لینا؟ دیکھیں یہ تو ہم پہ منحصر ہے. 20-25 جتنے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو جائیں وہ بہت ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے. ایک دفعہ میں ایک گاؤں میں گیا، زیادہ تو ہو جائیں، لیکن ایسا تو ہونا کہ کم از کم 20-25 لوگ ہوں، 20-25 لوگ ہوں جو کہ آپس میں مل کے طے کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا ایک نظام بنائیں. اچھا، جب لوگ اکٹھے ہوں گے وہ آپس میں مل کے کام کریں گے، ظاہر سی بات ہے پیسے بھی جمع کریں گے. کسی کو کہیں گے تم ان پیسوں کا حساب رکھو، کسی کو کہیں گے کہ تم نے جو ہے وہ آگے سے جا کے لوگوں سے ملنا ہے، گورنمنٹ کے لوگوں سے ملنا ہے. کسی کو کہیں گے کہ تم نے بچوں کو پڑھانا ہے. تو ذمہ داریاں بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیں گے، پیسوں کا حساب کتاب بھی کرنا ہوگا. تو پھر جب آپ نے یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ ضروری ہے کہ اب آپ سوچیں کہ اس آپ کا جو گروہ ہے، آپ کا جو گروپ ہے لوگوں کا آپ نے جمع کی ہے، جماعت اکٹھی کی ہے، اس کو ایک کوئی فارمل شکل دے دی جائے تاکہ اس کا کام جو ہے وہ کچھ مناسب طور پہ بہتر ایک ترتیب سے چل سکے. ظاہر سی بات ہے میرے پاس آپ نے سارے پیسے جمع کر لیے اور مجھے دے دیے، اور مجھے آپ دیں گے تو پھر تو آپ کو تو پتہ ہے پیسے میرے پاس ہوں تو کچھ نہ کچھ تو دل کا بندے، گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، ان سب باتوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. تو پھر یہ حساب کتاب صحیح رکھنے کے لیے پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ اکاؤنٹ کھلوایا جائے، کہیں پہ پیسے رکھ دیے جائیں جہاں پہ سارے اس کے اوپر نظر رکھ سکیں، سب کچھ کر سکیں. تو پھر ایک باقاعدہ ترتیب یا نظام بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں پہ جا کے ہم اس مرحلے پہ جا کے اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اپنی کوئی تنظیم یا NGO یا کوئی بھی جو ہے ادارہ جو ہے اس کو رجسٹر کروا لیں تاکہ یہ سارے کے سارے کام. پہلے ایک بات یہ بتائیں کہ رجسٹر کرانا کیوں؟ کام تو ہم کر رہے تھے پہلے ہی 25-30 لوگ مل کے، تو یہ رجسٹر نہ کرائیں تو پھر کیا ہے؟ رجسٹر نہ بھی کرائیں تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں، لیکن میں آپ محلے کے 10-15-20 لوگ کام کرتے رہیں گے، آپس میں پیسے جمع کرتے رہیں گے، ہمیں تو ایک دوسرے کے اوپر اعتبار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے.
ہم ایک دوسرے کے ساتھ اعتبار کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ کام ہمارا بڑھے، اس اسکول کو ہم زیادہ ترقی دیں، ایک کی جگہ پہ زیادہ اسکول بنائیں، تو پھر میرے اور آپ کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. ہمیں چاہیے ہوگا کہ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ملیں، اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ملیں، اور لوگ ہمارے ساتھ تب ملیں گے کہ جب ان کو پتا ہوگا کہ کوئی ترتیب ہے، کوئی نظام ہے جو ہمیں وہ پیسے دیتے ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب کیا جاتا ہے، اس کو آگے سے صحیح طریقے سے خرچ کیا جاتا ہے، پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ کہاں سے یہ پیسے آئے، کہاں پہ لگے، تاکہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے، ایک احتساب ہو سکے. تو اس لیے کرانا جو ہے وہ فرض کیا، جو آپ نے شروع میں بات کی تھی فنڈنگ کی. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یار یہ تو بڑا اچھا اسکول ہے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، وہ کیا مجھے اور آپ کو پیسے دے کے چلا جائے گا؟ وہ میرے جیب میں تو نہیں دے گا نا. وہ چاہے گا کہ کوئی نظام ہو، کوئی ترتیب ہو، کوئی اکاؤنٹ ہو، تاکہ بعد میں وہ آ کے دیکھ بھی سکے کہ میں نے ان کو جتنے پیسے دیے وہ کہاں لگے، کس طریقے سے استعمال ہوئے. تو اس موقع پہ اس لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ایک باقاعدہ تنظیم، ایک این جی او رجسٹر کروائیں کہ جس کا حساب کتاب بھی ہو سکے، جو کہ لوگوں کو جواب دہ بھی ہو سکے، جس میں ہر چیز جو ہے اور اس کا ایک مقصد بھی ہو اور لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کس مقصد کے لیے کام کر رہی ہے. اچھا، جو بات مجھے ابھی سمجھ آئی ہے اب تک، میں وہ ذرا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے یہ سمجھ آئی ہے بھی رجسٹر کرانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب ہمارا گروپ بڑا ہو رہا ہے تو اس میں اعتماد جو ہے اس کا، اور دوسرا یہ کہ نئے لوگ اس لیے شامل ہوں گے، سب ایک دوسرے کو ذاتی طور پہ نہیں جانتے، تو ادارہ رجسٹر ہوگا، سرکار کا بھی اس پہ کوئی نظر ہوگی، تو لوگوں کا اعتبار زیادہ بنے گا کہ اچھا یہ کسی کو جواب دے ہیں، تو وہ پھر زیادہ بڑی ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہوں گے. اچھا، یہ سارا کچھ ہو گیا، اب ہم نے گروپ بھی بنا لیا، رجسٹریشن کے لیے ہم تیار بھی ہیں. اب کیا کریں؟ ہاں، اب آپ رجسٹریشن کے لیے اگر آپ تیار بھی ہیں تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کہاں پہ جا کے اس کو رجسٹر کروائیں. اب آپ کا یہ جو ادارہ ہے یہ بنیادی طور پہ فلاح و بہبود کا ادارہ ہے. آپ اس لیے تو نہیں بنا رہے کہ اس سے کوئی پیسے کمائیں. بالکل نہیں. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود ہو. تو پھر ادارے جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ کئی طرح کے ادارے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. سرکاری ادارے بھی ہوتے ہیں، نادرا ہے، پولیس ہے، سوشل ویلفیئر والے ہیں. پھر غیر سرکاری ادارے بھی ہوتے ہیں، پرائیویٹ اسکول ہیں، آپ کے پاس کاروباری ادارے ہوتے ہیں، کمپنیاں ہوتی ہیں منافع کمانے. لیکن ہم نے تو ادارہ ایسا بنانا ہے کہ جو کہ منافع نہیں کما رہا. ٹھیک. اگرچہ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ لیکن بنیادی طور پہ تو ہم ایک ایسا این جی او جو ہے یا کوئی جو فلاحی تنظیم ہے، ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے کہ جس میں سے کوئی منافع نہیں کماتا. تو پھر گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے ہیں، بہت سارے محکمے ہیں جو کہ رجسٹر کرتے ہیں ایسے اداروں کو کہ جن کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ منافع کمانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ صرف لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، کسی خاص مقصد کے، اچھے مقصد کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، اس میں بھی پھر ایک آپ کو بات کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. اچھا، ایسا ادارہ تو کوئی سیاسی پارٹی بھی ہو سکتی کہ وہ کہیں کہ ہم بھی کوئی پروفٹ کمانے کے لیے تو نہیں، اور ہم بھی جو ہے وہ تو لوگوں کی جو مقصد، ہم تو جس مقصد کے لیے سیاست کر رہے ہیں وہ لوگوں کی بھلائی ہی ہے. تو غیر سرکاری تنظیم تو سیاسی پارٹی بھی ہے. لیکن ایک این جی او اور غیر سرکاری تنظیم میں یہ فرق ہوتا ہے، سیاسی پارٹی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نان پروفٹ تو دونوں ہی ہوتے ہیں، لیکن این جی او نان پولیٹیکل بھی ہوتی ہے. اس کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہوتے، اس کے کوئی مذہبی عزائم نہیں ہوتے. مطلب وہ صرف اور صرف لوگوں الیکشن لڑنا، حکومت بنانا مقصد نہیں ہوتا. ان کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کی بہتری کی جائے، کچھ ایسا کام کیا جائے جس سے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہو. اب کئی ادارے ہیں. گورنمنٹ کے پاس آپ جائیں تو سوشل ویلفیئر کا ایک ادارہ ہے، وہ بھی رجسٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جائیں تو ہمارے پاس انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھی این جی اوز رجسٹر کرتے ہیں، سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کرتے ہیں. دو ہو گئے. اس کے علاوہ آپ جو ہے ایک ٹرسٹ ایکٹ بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں. 3 ہو گئے. اس کے علاوہ
جو ہم آج کل جو چل رہا ہے وہ ہمارا کمپنیز ایکٹ ہے. دیکھیں ویسے تو کمپنیز ہو گئیں, کمپنیز ہیں جو کہ رجسٹر ہوتی ہیں پروفٹ کے لیے, جو کہ حکومت پاکستان کرتی ہے, لیکن اس میں ایک نان پروفٹ کمپنی, غیر منافع بخش کمپنی بھی جو ہے وہ رجسٹر ہو سکتی ہے. اور بھی ایک دو قوانین ہیں, لیکن زیادہ تر یہ 4 قوانین ہیں جن کے تحت جو ہے وہ این جی اوز رجسٹر ہوتی ہیں. آپ ان میں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سا زیادہ سوٹیبل ہے. یہی میرا اگلا سوال تھا میرا آپ سے کہ اب یہ میں کیسے فیصلہ کروں گا کہ مجھے ان میں سے کس کے پاس اپنی این جی او رجسٹر کرانی چاہیے. دیکھیں تقریباً بائی اینڈ لارج اگر آپ سوشل ویلفیئر کے تحت کراتے ہیں یا اگر آپ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت کراتے ہیں تو یہ دونوں برابر ہی سمجھے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو این جی او بنائیں یا جو بھی ادارہ بنائیں اس پہ ہمیشہ آپ کا کنٹرول رہے, فرض کریں آپ کی فیملی کا کنٹرول رہے یا آپ کے دوستوں کا کنٹرول رہے یا ان 3 4 5 لوگوں کا کنٹرول ہمیشہ قائم رہے کہ جنہوں نے ابتدا اس تنظیم کو بنایا تھا, تو پھر اس کے لیے ٹرسٹ ایکٹ جو ہے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں جو شروع میں ٹرسٹی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹرسٹی رہتے ہیں اور ہمیشہ کنٹرول جو ہے وہ انہی کے پاس رہتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی تنظیم ہو جو کہ زیادہ اکاؤنٹیبل ہو, جو کہ زیادہ جواب دہ ہو, جس کا احساس, جس کی اسکروٹنی زیادہ ہو, جس کے اوپر جو گورنمنٹ کی نظر جو ہے وہ زیادہ ہو, کیونکہ جب یہ سب چیزیں زیادہ ہوں گی تو پھر لوگوں کا اعتبار بھی زیادہ ہوگا. ٹھیک. اگر دیکھیں نا ٹرسٹ ایکٹ میں تو آپ سارے وہی لوگ ہیں, خود ہی ہیں, آپ کے پاس ہی کنٹرول ہے, تو اس کی تو اسکروٹنی کوئی بھی نہیں آ کے کر سکتا, وہ آپ کی اپنی تنظیم ہے, ہمیشہ آپ کی رہے گی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی تنظیم ہو کہ جس میں اگر آپ کے اوپر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہو, آپ کی ٹرانسپیرنسی زیادہ ہو, تو اس کے لیے آج کل جو ہے وہ لوگ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں کمپنیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کروانا. کمپنیز ایکٹ یہ وہ وکیل صاحب بتا رہے تھے مجھے, کمپنیز ایکٹ 2017 کا سیکشن 42 سیکشن وہی 42 ایکٹ, ہاں بالکل, ٹھیک ہے, ایز اے نان پروفٹ کمپنی سیکشن 42 کے تحت. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ کمپنیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہے تو اس میں چیکس اینڈ بیلنس بہت ہیں, آپ کو ہر سال بہت ڈاکومنٹس جمع کروانے پڑتے ہیں, آپ کو ہر سال اپنا آڈٹ جمع کرانا پڑتا ہے, اپنی اینوئل رپورٹس جمع کرانی پڑتی ہیں, آپ نے جو میٹنگز کی ہیں ان کے منٹس جمع کرانے پڑتے ہیں. اسے تو پھر رہنے ہی نہیں تو پھر اس کے مطابق جو ہے اس کے اوپر آپ, لیکن اس کا فائدہ بھی تو ہے نا آپ کو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کو فنڈنگ دے یا ڈونیشن دے, تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا نظام کتنا اچھا ہے, اور نظام ظاہر سی بات ہے کمپنیز ایکٹ میں زیادہ اچھا ہے, تو اس میں آپ کے فنڈنگ لینے کے یا ڈونیشن لینے کے امکانات جو ہیں وہ بہت روشن ہو جاتے ہیں. اور بھی چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتی ہیں کہ آپ کا کام کتنا اچھا ہے, آپ جو پروجیکٹ لے کے جا رہے ہیں وہ کتنا اچھا ہے, آپ کی ٹیم کتنی اچھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کے نظام کتنے اچھے ہیں, یہ بھی اس میں ایک پہلو ہو جاتا ہے. اور اس میں پھر آپ کا جو ہم نے جو پہلے شروع میں بات کی تھی کہ فنڈنگ کیسے لی جائے, تو اس میں پھر وہ آپ کو مددگار ثابت ہوتا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک, چلیں بہت اچھا, تھینک یو, آپ نے بڑی کام کی انفارمیشن ہمیں دی ہے کہ این جی او رجسٹر کرنے سے پہلے ہمیں کیا چیزیں سوچنی چاہیے اور اس کے بعد پھر رجسٹریشن کی طرف جانا چاہیے. اچھا, آفتاب صاحب نے 4 لاز کا ذکر کیا ہے, سوسائٹیز ایکٹ اور سوشل ویلفیئر ایکٹ اور سوشل ویلفیئر آرڈیننس ہے, اور پھر یہ کمپنیز ایکٹ کی بات کی اور ٹرسٹ ایکٹ کی بات کی. تو ہم اپنے اگلے ویڈیوز میں ان 4 لاز پر الگ الگ تفصیل سے بات کریں گے کہ ان کے تحت رجسٹر کروانی ہو آرگنائزیشن تو کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کہاں جانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. سو یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لیا, اس کا بہت شکریہ. اور ان میں سے جس لا کے بارے میں بھی مزید انفارمیشن چاہیے تو اس سے متعلقہ ویڈیو بہت جلد اپلوڈ کریں گے ہم, تو وہ ضرور دیکھیے گا. بہت شکریہ آپ سب کا, اور بہت شکریہ آفتاب صاحب کا. خدا حافظ.